तारीफ और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा यीशु मसीह का और अपने टीचर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी बदौलत आज की इस जगह खड़ा हूँ और हर किसी को मिला है खुदा का नाम पेश करने के लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पौलुस रसूल ग्रंथियों के नाम पहला का उसका 12 बाब 4 से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। 12 बाब 4 से 11 आयत। नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़रूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुताबिक इल्मियत का कलाम। किसी को इसी रूह से ईमान और किसी को इसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जुमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन। खुदा की बात को पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अब इस दम कदमों पर खड़े होंगे और खुदा से कलाम मांगेंगे। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदा से कलाम मांगेंगे। क्योंकि जब हम अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं तो खुदा अपना हाथ अपने लोगों की तरफ बढ़ा देता है, वो अपना आसमान खोल देता है। खुदा से कलाम मांगना चाहिए। खुदा का कलाम जिंदा और मुस्तकिल है। खुदा का कलाम तो भाई नंगा से भी ज्यादा तेज है। खुदा ने ये प्यार का कलाम मेरी जिंदगी को तब्दील करने वाला हो। खुदा ने ये प्यार का कलाम मेरी जिंदगी में तब्दील कर दे। ये लिखा है खुदा मेरी किताब को पढ़ने वाला सुनने वाले ऐसे अमल करने वाले हालेलुया आमीन का पात्र है। खुदा की मेरा आगे करता हूं यीशु के नाम से आप सब तशरीफ रखें। हमने भी रूह की नेमतों के बारे में सीखा, भाई ने सिखाया हिकमत का कलाम और ईमान के बारे में हमने सीखा। आज हम रूहों का इम्तियाज यानी कि इम्तियाज की रूह के बारे में सीखेंगे। रूह की 9 नेमतें हैं जो खुदा की कुदरत ताकत को जाहिर करती है, खुदा की सफात को जाहिर करती है। ये 9 नेमतें, ये 9 नेमतें ही नहीं है, क्योंकि ये 9 नेमतें खुदा की कुदरत ताकत को जाहिर करती है, इसलिए खुदा तो लामहदूद है, हजारों किस्म की नेमतें हैं। ये 9 नेमतें इंसान की जिंदगी के लिए है कि वो इंसान खुदा में बढ़े और दुनिया में भी कामयाब हो और खुदा का फजल करे। आमीन। हम इन 9 नेमतों की तकसीम की गई है, इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हम देखेंगे कि पहले नंबर पे है इंतजामी नेमतें। इंतजामी नेमतों में पहला हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम और रूहों का इम्तियाज है। और इसका मकसद है एक कलीसिया की कामयाब तामीर और उसे चलाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आमीन। दूसरे पर हम देखते हैं मुकाशफाती नेमतें। उसमें देखते हैं कि नबूवत, तरह तरह की ज़बानें और ज़बानों का तर्जुमा। इसका मकसद है खुदा कलीसिया से बातचीत करता है, कलीसिया से गुफ्तगू करता है, अपने बंदों से बातचीत करता है और दुनिया से भी मुखातिब होता है। आमीन। और तीसरे में हम देखते हैं कि ईमान शिफा की नेमत और मौजों की कुदरत है, और इसका मकसद है कि ये नेमतें मनाती के दौरान इस्तेमाल होती है। जब हम खुदा यीशु मसीह
کی انجیل کو خوشخبری کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں تو یہ استعمال ہوتی ہے. ان نعمتوں کے ذریعے مسیح کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. آمین. اور ان نعمتوں کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ نعمتیں خدا کی قدرت اور طاقت کو ظاہر کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارا 1 باب 8 میں لکھا ہے کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یہ وہی قوت ہے یہ جو روح القدس کے وسیلے سے ظاہر ہوگی. جب یہ قوت ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے اندر گواہی پیدا ہوگی. یہ لکھا ہے کہ یروشلم یہودیہ سامریہ کی زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. جب یہ قوت جب یہ طاقت ہمارے اندر ہوگی تبھی ہم خدا یسوع مسیح کے گواہ ٹھہریں گے. اور یہ نعمتیں صرف خدا کے ذریعے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اور کسی کے ذریعے ہم یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ہم جس نعمت پر غور کریں گے وہ ہے امتیاز کی. امتیاز کی روح کا مطلب سمجھدار پرکھنا. امتیاز کا مطلب پرکھنا ہے, اچھے اور برے میں تمیز کرنا ہے. جھوٹی تعلیم کو پرکھنا ہے, شیطان کو پرکھنا ہے کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے. دنیا میں جھوٹے نبی اور رسول اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو رسول اور ان کی مانت بنا لیتے ہیں. ہم نے ان کو پرکھنا ہے اور یہ ہم اپنی حکمت اور دانائی سے نہیں پرکھ سکتے کیونکہ انسان کی سمجھ ناقص ہے. یہ صرف خدا کی سمجھ سے ہی ممکن ہے. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے خدا سے سمجھ مانگی. پہلا سلاطین 3 باب 9 آیت. پہلا سلاطین 3 باب 9 آیت میں لکھا ہے سو تم اپنے خاتم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر. سلیمان بادشاہ خدا سے سمجھنے والا دل مانگ رہا ہے. لکھا ہے کہ تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. سلیمان بادشاہ خدا سے سمجھنے والا دل مانگتا ہے اور سلیمان بادشاہ نے خدا کی حکمت سمجھ کے ساتھ بہت سے فیصلے لیے. ہمیں پہلا سلاطین 3 باب 16 آیت سے ایک کہانی ملتی ہے کہ 2 عورتیں ہیں جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے. دونوں عورتوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن ایک عورت کا بچہ مر جاتا ہے اور دوسری عورت اس کے بچے کو لے لیتی ہے اور وہ سلیمان بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں عورتیں کہتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے, دوسری عورت کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے اور ان دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہوتا ہے. لیکن سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ اس بچے کے 2 حصے کر دیے جائیں, ایک دوسری عورت کو دے دیا جائے اور ایک دوسری عورت کو 2 حصے کر دیے جائے. لیکن جس کا وہ بیٹا تھا اس کی ممتا جاگی اور اس نے کہا کہ بادشاہ اس بچے کو نہ مارو بلکہ اسی کو دے دو. لیکن دوسری عورت نے کہا کہ اس کے 2 حصے کر دیے جائے. سلیمان بادشاہ نے پرکھ کر کہا کہ یہ بیٹا اسی عورت کا ہے جس کی ممتا جاگی ہے. آمین. سلیمان بادشاہ نے خدا سے سمجھ مانگی اور بائبل مقدس میں بہت سے ایسے واقعے ملتے ہیں جہاں سلیمان بادشاہ نے حکمت سمجھ سے فیصلے کیے. آمین. داؤد بادشاہ جو خدا کے دل کے موافق ہے اس نے بھی خدا سے امتیاز مانگا. زبور 119 اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا. آمین. داؤد بادشاہ نے بھی خدا سے امتیاز مانگا. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ کس نے امتیاز کی روح کو پر کا جواب دیا. جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے بعد 40 دن کے لیے بیابان میں چلے گئے تو ابلیس نے خدا یسوع مسیح کو آزمایا کیونکہ
کیونکہ ابلیس بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو پرکھ کر اور کلام کے مطابق جواب دیا کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو پرکھ کر اور کلام کے مطابق جواب دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 5 بار میں حننیہ اور سفیرہ جنہوں نے اپنی جائیداد بیچی اور اس میں سے کچھ حصہ رکھ چھوڑا اور کچھ حصہ پترس کے پاس لے گئی اور اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن پترس نے اسے پلٹ کر جواب دیا کہ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ پترس کے اندر امتیاز کی روح تھی، خدا نے اسے امتیاز کی روح بخشی تھی، اور پترس یہ کہتا ہے، خدا یسوع مسیح کو پڑھ کے کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ ہم نے بری روح کے بارے میں پڑھا، ایک بری لسٹ تھی ہمارے پاس بری روح کے بارے میں کہ گندی روح، جھوٹی روح، فحشا روح، گونگی روح، بد روح، ٹیڑھی روح، ہم نے بری لسٹ دیکھی۔ جن خادموں نے ان کو لکھا ہے انہوں نے پرکھ کر ہی ان کو لکھا ہے، کیونکہ ان کے اندر امتیاز کی روح تھی تو انہوں نے ان کو پرکھا کہ یہ بد روحیں ہیں، انہوں نے پرکھ کر ہی ان کو لکھا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی امتیاز کی روح کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ جب ہم کھیت میں خدا کے کلام کو لے کر جائیں گے تو ہمیں ایسی ٹیڑھی اور بد روحیں بہت ملیں گی۔ ہمیں ان کو پرکھنا ہے، جھوٹے نبی ملیں گے، جھوٹی تعلیم میں نظر آئے گی اور ہمیں ان کو کلام کے مطابق پرکھنا ہے کہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے۔ رسول کہتا ہے پہلا کرنتیوں 2:15 میں، لیکن روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھ نہیں جاتا، خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ یوحنا رسول اپنے خط میں کہتا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ اسے آزماؤ کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہر ایک روح کا ہم نے یقین نہیں کرنا بلکہ اسے آزمانا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہمیں 2-3 آیت میں اگر مل جاتا ہے کہ ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ اگر لوگ کہے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے تو وہ روحانی روح ہوگی، اگر وہ کہے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر نہیں آیا تو وہ بد روح ہوگی۔ آمین۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ہر چیز کو پرکھتے ہیں لیکن ہم روحانی طور پر اس چیز کو نہیں پرکھتے۔ لوکا رسول کہتا ہے کہ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ ہم انسان ہوتے ہوئے چیزوں کو پرکھتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم نہیں پرکھتے، کیونکہ امتیاز جب ہمارے اندر امتیاز کی روح ہوگی تو ہی ہم چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ ہم کس طرح امتیاز کی روح کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ملاکی 3:18 ملاکی 3:18 تب تم رجوع لاؤ گے اور ساتر اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں امتیاز کرو۔ آمین۔ ہاللویا۔ جب ہم خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں گے، اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیں گے، تبھی ہم خدا کی عبادت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں میں امتیاز کر سکیں گے۔ آمین۔ آخری آیت ہم پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ دوسرا سیموئیل 19:35 آیت کا پہلا حصہ۔ دوسرا سیموئیل 19:35 آیت۔ Praise the Lord. Thank you, Jesus.
آج میں 80 برس کا ہوں، کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں؟ آمین آمین پریز دی لارڈ۔ آج ہماری عمر کتنی ہے؟ 15 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60، 70 کہ آج 80 سال تک کہ ہم بھلے اور برے میں کیا امتیاز کر سکتے ہیں؟ ہاللویا، آئے اللہ کو کھڑے ہوئے اور خدا سے امتیاز کی دعا مانگیں۔